मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रज़ा सैफ़ी आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और नाजरीन, जहाँ पे हम बात करते हैं जी ट्रांसमिशन के अंदर स्पाइसेस की, यानी कि ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की भी, उनकी तरफ भी चलते हैं। इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है पेप्सी, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है 7 अप, पाकोला मिल्क, टैंक, हमदर्द रू अफ़ज़ा, GFS बिल्डर्स, पिज़्ज़ा मैक्स, कौसर मसाले, फॉर्मी बॉडी स्प्रे। इसके साथ साथ जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं मुगलिया निम्को, जिनका स्लोगन है थोड़ा सा नमकीन हो जाए, बॉनजोर, शहनशाह राइस, मलका फूड्स, वाइटल टी, वाइटल पियो जो कहता है जिंदगी जियो, मलबूसात, नेल्सन पेंट्स, रंग जिंदगी के। अगर आपकी जिंदगी में रंग नहीं है और आपकी जिंदगी फीकी है तो फिर नेल्सन पेंट्स जाइए और वहां से रंगों का इंतखाब कीजिए। और बॉम्बे लाइट हाउस जो कहता है कि जी अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है और रोशनी चाहिए तो जाइए बॉम्बे लाइट हाउस। और बॉम्बे लाइट हाउस जी बड़े अरसे से कर रहा है बड़ा जबरदस्त काम, और ISO सर्टिफाइड भी है, अवार्ड ऑफ दी ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी ले चुका है। तो बॉम्बे लाइट हाउस और ये सारे हमारे ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है। और आज का जी आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है ज़राफीज़ ने, थैंक यू सो वेरी मच। आगे बढ़ते हैं जी, गुफ्तगू करेंगे और हमारे मेहमान जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर मौजूद है निसार खोड़ो साहब, और मैं उनसे बात भी कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आज कससुल अंबिया पे बात कर रहे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े पे, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो फिर होता ये कि जहाँ बीबी आसिया ने फ़िरौन को मुखातिब करके कहा कि जी इस संदूक के अंदर क्या है, ये सुनकर फ़िरौन वहाँ अपने वज़ीर को हुक्म देता है कि फ़ौरन संदूक निकालो और दिखाओ कि इसके अंदर क्या है। जहां पर दरियाई नील के अंदर से जब इस संदूक को बाहर निकाला तो उस संदूक को खोला गया, उसमें एक हसीन और जमील बच्चा नजर आया। ये देखकर फौरन को अपना एक ख्वाब याद आया जो उसने अपनी सल्तनत में देखा कि कोई बच्चा पैदा होगा और बड़ा होकर मेरी बादशाहत खत्म कर देगा। जिस पर फिरौन ने फौरन सोचा कि ये कहीं वही बच्चा तो नहीं कि जो बड़ा होकर मेरे तख्त को, मेरी बादशाहत को खत्म कर दे। इसलिए वो घबरा गया, डर गया। और जहां वो घबराता और डर जाता है वहीं पर फौरन अपने जो उसके लोग होते हैं, गुलाम होते हैं, और जो उसके सारे क्रू होता है, उसको वो हुक्म देता है जी कि देखो और इसके अंदर से जो है फौरन जो बच्चा है उसको निकालो और उसको कत्ल कर दो। इतने में बीबी आसिया ये सब माजरा देख रही होती हैं, तो वो वहां पर आती हैं और कहती हैं उससे, फिरौन से, कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अपने मातहतों को कहती हैं कि हम इस बच्चे को कत्ल नहीं करेंगे। फिर फिरौन से कहती हैं कि हमारे यहाँ अभी तक कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, तो मैं इसको अपना बेटा बनाऊंगी, इसकी हम परवरिश करेंगे। और फिरौन से कहती हैं कि इसे हम पालेंगे। फिर उसके बाद फिरौन उनकी बात को नहीं सुनता और गुस्सा करता है, बरहमी का इजहार करता है इस पर। फिर वो तदबीर सोचती हैं और उनको जब तदबीर आती है तो वो ये इस पे कहती हैं कि अगर आपको फिर भी शक है तो ठीक है, हम आजमा लेते हैं। एक तरफ इस बच्चे के बाएं तरफ से पानी रख देंगे और दाएं तरफ से चलते हुए आग के कोयले रखेंगे। अगर ये बच्चा बड़े होकर आपकी सल्तनत को नुकसान पहुंचाएगा तो ये जरूर होशियार होगा, जिस पर जरूर ये अपने हाथ को पानी की तरफ मोड़ देगा, अगर नहीं तो ये अपने हाथ को आग की तरफ कर देगा। तब मुमकिन ही नहीं कि ऐसा बच्चा बड़ा होकर आपकी सल्तनत को कोई नुकसान पहुंचाए। जिस पर फिरौन ने अपने वजीर और मुशीरों को इस काम करने का हुक्म जारी कर दिया। पहले तो वो सोचता है, अपने वजीर और मुशीरों से मशवरा करता है, और फिर वो ये कहता है कि ठीक है, सही है, मैं आपकी ये बात मानता हूँ। बीबी आसिया से कहता है और मैं इसको इसी तरह से करता हूँ, और फिर अपने मुशीरों और वजीरों को ये हुक्म दे देता है। आगे इस पे हम मजीद भी इस वाक़े पे बात करते हैं। साथ ही जी 0213413441 हमारा नंबर है, स्क्रीन पर चल रहा है। आप अगर कोई सवाल हमारे मेहमान से करना चाहते हैं या उलमाए कराम से, और किसी चीज़ के हवाले से हिदायत या रोशनी लेना चाहते हैं, कोई मजहबी मसला है, इस्लामी मसला, दीन के हवाले से, ज़कात, ये सारी चीज़ें अब हम इस पूरे 7 दिनों में और इस अशरे में ये चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसके मैंने आगाज़ में भी कहा था, क्योंकि अब ये रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना हमसे रुखसत ले रहा है और जाते जाते इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात करनी है। मैं अपने मेहमान की तरफ भी बढ़ूंगी जी। निसार खोड़ो साहब यहाँ पे सेंटर निसार खोड़ो साहब यहाँ पे मौजूद है। सेंटर साहब की तरफ भी चलती हूँ। सेंटर साहब, हम देखते हैं कि अभी जैसे कि हम हुकूकुल इबाद पर भी बात कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ों पे, इस दफ़ा हमने देखा है कि ये महीना एक तो आया और आके बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, वक्त का एक तो पता ही नहीं चलता, बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। लेकिन साथ साथ जहाँ पे ये सारे मामलात है वही हम पहले देखते थे। अब
یعنی کہ آپ اپنے بچپن میں دیکھتے ہوں گے اپنی جوانی کے ٹائم پہ بھی کہ بہت ہی زیادہ ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا احترام اس مہینے کا. اور جب بچوں کی روزہ کشائیاں ہو رہی ہیں اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ہر شخص جو ہے وہ ایک جیسے کہ ہم نے آغاز میں بات کی تھی ڈسپلن کے ساتھ ساتھ احترام بھی کرتا تھا. اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ اتنا مبارک مہینہ آیا اور مہمان بن کر آیا ہے یہ مہمان اور ایک مہینے کی صرف بات ہوتی ہے اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے اور جو لوگوں کے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ اپنے بچپن میں جوانی میں یا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں ہاتھ سے روایت اقتدار اب چھوٹتے جا رہے ہیں ہمارے جنریشن میں جو پہلے ہوتے تھے جو ٹالرنس اور پیشنس کا معاملہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے؟ یہ دیکھیں یہ تو معاشرے پر کسی نہ کسی چیزوں کا اثر ہوتا ہے. آئی ٹیک ہونے سے ذہن زیادہ کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا پہ ایک کلک کرنے سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. اور پھر یہاں معاشرے کی ناہمواریاں بے روزگاری مہنگائی جو انسان کو اضطراب میں ڈال دیتی ہے یہ ساری چیزیں مل ملا کے کچھ ذہن پہ اثر کرتی ہیں. صحیح. کئی لوگوں کو شکایت ہے کہ جی والدین کی رسپیکٹ کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, پھر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ والدین زیادتی کر رہے ہیں. یہ بحث ہے. صحیح. اس کو بھی کچھ نہ کچھ کہنے والے اس پہ ضرور بولتے ہوں گے. کوئی اس چیز کو مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے. بندے کی آزادی کا بھی ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے, میں آزاد ہوں مجھ سے کوئی پوچھے. یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں پھر جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا. اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں جس میں فیملی چلتی ہے. غریب کو بھی سوچو کہ غریب زندگی جیسے گزارتا ہے اس کو مزہ نہیں آتا ہے زندگی کا, لیکن کیونکہ زندہ ہے, کیونکہ سانس آ رہی ہے, کیونکہ اس کے بچے ہیں, اس لیے نبھانے کی کوشش کرتا ہے. اور اندر سے فرسٹریشن بھی ہوتی ہے اس میں. یہ ساری چیزیں مل ملا کے کچھ نہ کچھ معاشرے پر اثر کرتی ہیں. اور پھر اتنی کوئی گئی گزری معاشرہ بھی ہمارا نہیں ہے. اللہ کی عبادت کے لیے میں سمجھتا ہوں مساجد خالی نہیں ہوئے, مساجد بھرتے ہیں. چاہے جمعے کی نماز ہو باجماعت بھر جاتی ہیں, ایک دم سے بھر جاتی ہیں. فرق کیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت بھاگے بھاگے آتے ہیں, پہلے آ کے نہیں بیٹھتے کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو عبادت سے انسان دور نہیں ہوا. جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں اس پہ اللہ اور زیادہ یاد آتا ہے. اس تکلیفوں کو نجات دلانے والا قدرت ہی ہوتی ہے نا. کوئی اور سہارا نہ ملے تو اللہ کا سہارا تو کہیں نہیں گیا. اور اس سے سوال کرتے رہتے ہیں, کوششیں کرتے رہتے ہیں. سوال نبی سائیں کا یا اللہ کا, اسے کوئی کمی نہیں آئی اور اس میں یاد کرنا چاہیے. ہمارے جتنا بڑا اجتماع جو ہوتا ہے حج پر شاید کسی اور مذہب میں نہیں ہوتا ہوگا. وہ اجتماع کبھی ختم نہیں ہوا, کم نہیں ہوا, بڑا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح سے کوئی بہتری آئی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی, دوسری نہیں. یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے اور سب نے رب سے ہی رجوع کرنا ہے. لیکن جو ہم نے ابھی آپ نے جیسے کہا کہ غربت بھی ہے, بہت سارے مسئلے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے, آپ کیسے اس کو سمجھتے ہیں کہ جو ہم اپنے جب بھی ہم اٹھا کے اپنے
علماء کرام بھی یہاں بتا رہے ہوتے ہیں، اور جو ابھی ہم نے جیسے مولا علی کرم اللہ وجہ کی اوصاف اور ان کے پرسنالٹی پہ بھی بات کی، شخصیت پہ، تمام ہم نے اپنے چاروں خلفائے راشدین کے ہم نے اس پہ بات کی، ان سب نے ایک بات کی کہ جو اسلامی معاشرہ ہے وہ کھڑا ہی اس بات پہ ہے کہ انصاف کی تقسیم بہت ضروری ہے، اور یہاں پہ اس بات کی بھی تقسیم بہت ضروری ہے کہ حقوق العباد میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کے ہم بندے ہیں، کیا آپ اور ہم مل کے کبھی کبھی اللہ سے یہ نہیں کہتے کہ میں غریب کیوں، وہ امیر کیوں؟ کیا یہ غربت آج کی ہے؟ امیری غریبی کا تصور کب سے ہے؟ ابھی آپ نے فرعون کا ذکر کیا تو وہاں ایک لے پالک بچہ موسیٰ کا ذکر کیا۔ یہ ہر دور میں ہے، گڈ اینڈ بیڈ، نیکی اور بدی، یہ جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے ہے۔ حابیل اور قابیل کا کیا ہوا؟ بھائی تھے، ایک کو مارا۔ یہ سب جس دن سے شروع ہوئی ہے انسان، تب سے یہ سلسلے ہیں۔ آپ اس کو آج کا موضوع نہ بنائیں۔ اس کو ہم اپنی سوسائٹی میں کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آج کے دور میں ہم اس کو کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں کہ بالکل انصاف کا؟ میرا ملک تم امیر کر دو، سب کے لیے ایک سے موقع پیدا کرو، ہو جائے گا ٹھیک۔ تم امیر نہیں ہو، تم قرضوں پہ بوجھ پہ چلے چلتے ہو، تم بانٹ کیا سکتے ہو؟ میری خواہشیں بڑھ گئیں، تمہارے پاس دینے کو کم ہے، تمہارے پاس دینے کو کم ہے، تو پھر اس پہ ہی تو ہوتا ہے سارا کچھ۔ کس کا کام ہے یہ؟ آپ میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ آپ سمجھتے کس کا کام ہے؟ کون آگے بڑھ کے اس انصاف؟ انسان، اور کون؟ میں ہوں جو سوچ رکھتا ہوں تو میں بڑھ سکتا ہوں، کوئی اور ہے جو سوچ رکھتا ہے تو بڑھ سکتا ہے۔ اتنی ساری مسلم امہ میں قائد اعظم اکیلا کیوں نکلا؟ نکلا نا۔ تو یہ باتیں چھوڑ دیں آپ کی، جی کون ہو سکتا ہے؟ صحیح سوچ، عوام دوستی، اس پر تالیسیاں بنے، اس پر آگے بڑھیں، لیکن ساری سوسائٹی کا بھی فرض ہے۔ اگر سوسائٹی پاکستان کی مدد نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ پھر تو تم قرضہ ہی اٹھاؤ گے، پھر تو کسی اور کے سامنے جا کے بھیک مانگو گے۔ یہ جو اتنا سارا کچھ ہے، گاڑیاں دیکھتے ہو، گاڑی میں روڈوں پہ گاڑیاں دیکھتے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑی گاڑی ہو۔ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سب لوگ اگر مملکت کی مدد کرنے پہ آئیں، میں کہتا ہوں ہر دکان، ہر آدمی اگر ٹیکس دینا شروع کرے تو کیا پاکستان کی مدد نہیں ہوگی؟ ہم سوسائٹی میں رہنے والے بھی تو قصوروار ہیں۔ حکومت چلو قصوروار ہوگی، لیکن ہم بھی تو ہیں۔ صحیح، ایسا تو نہیں ہے کہ صرف حکومت ہی قصوروار ہے۔ رائٹ، میں وہ بات کر رہا ہوں۔ صحیح۔ آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کو خود بھی من حیث القوم آگے بڑھ کے یہ جائے، آپ کی کردار ادا اویئرنیس کرنا پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔ اویئرنیس پیدا کرو گے، معاشرے کو اس طرح سے لاؤ گے۔ میں نے لائبریری کا کیوں ذکر کیا؟ کیوں شوق نکل گیا ہے؟ پہلے فٹ پاتھ پہ کتابیں رکھ کے بکی جاتی تھی، کدھر گئی وہ دکانیں؟ صحیح، یہ چیزیں ہیں جو دیکھیں، ہر جگہ انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، چاہے مسجد ہو، مندر ہو، سیاست ہو، حکومت ہو، انسانیت کا درس۔ یہ ہم اصول کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کسی اور پر بیٹھ کے الزام کیوں لگاتے رہتے ہیں؟ ٹرو، ہم خود کردار ادا کریں۔ کیوں کہا تھا کسی بڑے ملک کے بڑے صاحب نے کہ یہ نہ سوچو کہ ریاست تمہارے لیے کیا کر سکتی ہے، تم یہ سوچو کہ تم ریاست کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ یہ جان ایف کینیڈی، تھنک ناٹ واٹ دا کنٹری کین ڈو فار یو، تھنک واٹ یو کین ڈو فار دا کنٹری۔ یہ ہے نا؟ بالکل ایسا ہی۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں کیا کہوں؟ اب میں اگر حکومت میں جو بیٹھے ہیں ان کو اپنا نہ سمجھوں تو میرا دل نہیں کرے گا مدد کرنے کو۔ یہاں 40 سال ہماری مرضی کی حکومتیں نہیں آئیں۔ نام لے دوں، قصدوں میں نام دے لوں، جو رات کو آ کے قبضہ کر لیتے ہیں حکومتوں پر،
میں اس کو کیوں مانوں اپنے آپ کو کیوں کہوں کہ یہ ہماری حکومت ہے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ آئیں. جب اتنی لا تعلقی پیدا ہو جائے تو یہ خرابیاں ہوتی ہیں. لا تعلقی میں راہ چلتے ہوئے روڈوں پر سے بتیاں توڑتے تھے ہم. کس کی بتیاں ہیں؟ میری اپنی بتیاں ہیں لیکن توڑتے تھے. لا تعلقی، حکومت سے لا تعلقی انسان کو دوسری راہ پہ لے جاتی ہے. تو یہی تو سسٹم ہے، یہی تو باتیں، یہی تو معاشرہ ہے کہ جس میں ہم گھر کے والد کو ہم اپنا نہ سمجھیں تو پھر کیا کریں گے ہم؟ بس یہ بات ہے. بالکل. بہت زبردست بات آپ نے کی. نثار کھوڑو صاحب، سینٹر نثار کھوڑو صاحب میرے ساتھ موجود ہے. جی اچھا جی، مجھے بھی جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب بھی، ان کو بھی سیٹ پہ خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب کہ آپ نے جوائن کیا. لیٹ ہو گئے کافی آپ، لیکن بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ ہم بات کر رہے تھے تیسرے عشرے کے حوالے سے جو کہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے. میں چاہوں گی سب سے پہلے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو نثار کھوڑو صاحب کو سلام، آپ کے سارے ناظرین کو سلام. جی. اور ایک شکوہ ان سے کہ تقریباً کوئی گھنٹے سے میں سما ٹی وی سے یہاں آیا ہوں. اتنا کنجیشن ہے، وہ سڑکیں جو ہم نے بچپن میں دیکھی تھی وہی کی وہی ہیں. آبادی نہ جانے کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن کوئی انفراسٹرکچر نہیں یہاں پر کوئی انڈر پاسز یا اوور پاسز کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا آپ کا شکوہ اپنی جگہ کہ میں لیٹ آیا، لیکن لیٹ آیا تو اس کا کوئی عذر بھی تھا، وجہ بھی تھی. ٹھیک ہے نا. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ آخری عشرہ دیکھیے بتدریج اللہ تبارک و تعالی نے پہلا عشرہ رحمت کا بنایا، اس کے بعد اس کی رحمت کا عجب انداز آیا، اس نے نار جہنم سے بچنے کا عشرہ بنایا، اور آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کی آگ سے بچنے اور استغفار کرنے کا عشرہ دیا. اور ان تینوں عشروں کے اندر جو استغفار اور پھر نار جہنم اور اس سے پہلے رحمت، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے دراصل فلاح انسانیت کا، بقائے آدمیت کا پیغام دیا کہ اے انسان، پورے سال جو تو نفسی نفسی نفسی، ہائے میری دکان، ہائے میرا مکان، ہائے میرا بینک بیلنس، ہائے میرا عہدہ، میری نام، میرا نمود، میری نمائش، میرا ڈیزگنیشنز، میرا عہدہ، تو اس میں پڑا رہتا ہے. لیکن یہ مہینہ تو تجھے سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر رب کی بارگاہ میں آنے کے لیے، رب سے ناطہ جو ٹوٹ چکا تھا اس کو جوڑنے کے لیے اللہ نے یہ عشرہ عطا فرمایا ہے، یہ مہینہ عطا فرمایا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے دین کے اندر رحمانیت نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا کو چھوڑ کر فقط اللہ کی جانب رجوع کر لیں. نہیں، یہ ہمیں ترک دنیا کی تعلیم نہیں دی گئی. ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ مہینہ، اس مہینے کا آخری عشرہ اگر تم 10 دن اللہ کے ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی وہ اجر و ثواب جو پوری زندگی عبادت کا عطا کرتا ہے، وہ غلامان مصطفیٰ کو فقط اسی عشرے میں اللہ عطا فرما دیتا ہے. اور اس عشرے کی خاص بات یہ ہے کہ اس عشرے کی طاق راتوں میں اللہ نے وہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر اسے قرار دیا. کتنا بہتر؟ there is no limitations. یہ اللہ نے اس کو انفریٹ بنایا ہے، لامحدود بنایا ہے. اب کتنا بہتر ہے یہ رب جانے، لیکن ہمیں ایسٹیمیشن دے دیا کم از کم 1000 مہینے سے بہتر. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پچھلی جو امتیں تھیں ان میں عمریں بڑی ہوتی تھی، کسی کو 1000 سال، کسی کو پھر 900 سال، 800 سال، 500 سال، بتدریج کم ہوتی رہی. ہمیں جو اوسط زندگی، جو ایوریج لائف ہماری دی، وہ تقریباً وہی ہے جو آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی حیات مقدسہ جو 63 ایئر تھی، وہ انسان کی اوور آل اگر پوری گلوبل ولیج کو آپ دیکھیں تو وہ انسان کی اوسط زندگی ہے. یہاں یورپ میں ادھر ادھر لوگ 80 سال 90 سال تک بھی سروائیو کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں 40 سال میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں. تو وہ ایوریج لائف. تو انسان یہ سوچ رہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کہا کہ آقا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہاں پر حضرت حزقیل ہو، حضرت زکریا ہو، حضرت یوشع بن نون ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہیں سے آپ کے جو گفتگو ہے یہیں سے میں کنٹینیو کروں گی، کیونکہ ایک بریک کا بھی کہا جا رہا ہے کافی دیر سے، تو میں نے بریک پہ بھی جانا ہے. آپ کی اجازت سے میں ایک وقفے کی طرف جاؤں گی، اور چونکہ نثار کھوڑو صاحب نے بھی ہم سے اجازت لینی ہے. تھینک یو سو ویری مچ نثار کھوڑو صاحب کہ آپ نے ہمیں میں معافی چاہتا ہوں، مجھے ایک اور جگہ پہنچنا ہے.
ان کو گھنٹہ لگا ہے, مجھے بھی ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ لگے. قیمتی وقت آپ نے بھی دیا, آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین ایک وقفے پہ جا رہے ہیں, کمرشل وقفہ ہے آپ کو معلوم ہے, اس کے بعد واپس آ رہے ہیں, یہیں سے ڈاکٹر صاحب کی بات کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.